बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज जो साथी तारीख़ी हवाले से बहुत कुछ याद दिला रहे हैं, इस असम्बली में बहुत से लोग आए फिर चले गए, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई यहाँ। हर एक ने अपनी इंटरेस्ट और मफादात के हवाले से कड़ियों को, अल्फाजों को जोड़ते रहे। किसी साथी ने असम्बली में बैठा हुआ है, मैं भी उसका नाम देता नहीं हूँ, शायद उसको तो अपने अल्फाज याद होंगे, कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गैर जमहूरी अमल है। चुना स्पीकर साहब, आइन में लिखा हुआ है, इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है साफ कि 65 की ऐवान में 33 मेंबर जिसको सपोर्ट करें वो कायद ऐवान होगा। और इसी आइन में लिखा हुआ है कि अगर सादा अक्सरियत 33 उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, उसको यहाँ से जाना होगा। ये एक जमहूरी अमल है। इस जमहूरी अमल को कोई अपनी मफादात की खातिर इतना बेहस हो चुका है कि इसको गैर जमहूरी अमल करार दे रहा है। बहुत अफसोस है इसकी तरबियत पे कि सियासी लोगों ने किस तरीके से इसकी तरबियत की। अभी साथी ने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की, इस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। शुरू में जब इस गवर्नमेंट को हम देख रहे थे कि ये सही नहीं चल रही है, तो सबसे पहले तो यही साथी मेरे कमरे में आया कि इसको निकालना है, अभी नए तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन आखिर में उन्होंने सारे चीज़ों को अपनी जवाब खुद दिया कि जो जुबान की गई थी वो जुबान पूरा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, जिसके साथ जुबान किया गया वो जुबान पूरा नहीं हुआ, कौलो पैर पे तजाद है, तो फिर इसकी जवाब कौन देगा? मेरे साथ जुबान हुआ, वो किधर गया वो जुबान? ठीक है ना? किधर है जुबान, किधर है कौलो पैल? हम यहाँ जन्नत की खातिर नहीं आए हैं, हमारे भी इलाके की मफादात हैं, बलूचिस्तान के मफादात हैं, सियासी मफादात हैं। जब किसी को अपनी मफादात प्रोटेक्ट करने की खातिर बहुत से चीज़ों का लालच होती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैं बनूं, पीएनडी भी मेरे साथ रहे, एग्रीकल्चर भी मेरे साथ रहे, हेल्थ भी मेरे साथ रहे, माइंस भी मेरे साथ रहे, जंगलात भी मेरे साथ रहे। इसको मैं किस चीज़ का नाम दे दूं? लालच, हिर्स, किस चीज़ का नाम दे दूं उसको? जनाब स्पीकर साहब, 1 महीने से जो गैर यकीनी कैफियत है जो हमारी वजह से है। कोई साथी कह रहा है कि तारीख लिखी जाएगी। ये मनसब किसी जात की नहीं है, अपोजिशन गैर नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं आए हुए हैं, ये इंडिया से नहीं आए हुए हैं, ये खलीज से नहीं आए हुए हैं, सऊदी से नहीं आए हुए हैं। इस बलूचिस्तान के 1,23,00,000 अवाम की मेजॉरिटी लोगों ने उनको वोट दिए, इनकी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आप रिकॉर्ड देखें, मैंने हर वक्त इस फ्लोर पे ट्रेजरी में होते हुए हमने कहा कि इसकी उस ज़मीन की जब आप बात करते हैं, बलूचिस्तान की जब आप बात करते हैं, तो बलूचिस्तान में ये हल्के भी आते हैं जहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम ने 11 सीट जीती। इसमें बीएनपी मेंगल ने जो 10 से सीट जीती हैं, ये भी बलूचिस्तान में आता है। कोई कह रहा है कि ये इलाका खैर के लोग हैं, और जब गिनती की जाती है कहते हैं 40 का ऐवान है।
जनाब स्पीकर साहब, इस गवर्नमेंट की जितनी भी तारीफ करें, शायद हमें यही कहेगा कि आप भी इसके हिस्से थे। कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। जितना इस गवर्नमेंट के दौरान लोगों ने अपने लाश उठा के इस रेड जोन में रखा गया, तारीख में कभी ऐसे नहीं थी, कभी ऐसे नहीं थी। लोगों ने एहतजाज किया, यूनियन ने एहतजाज किया, जो यूनियन के मफादात थे, बहुत से टीचर यूनियन थे, मुख्तलिफ यूनियन आए, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, लेकिन लाश यहां 3-3 दिन रखे गए और वो लाश मासूमों की लाश थी। उनका गुनाह क्या था? जिसने भी मारा है FIR होना चाहिए। ये मुल्क जमहूरी अमल पे चलेगा और ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। अवाम की ताकत, सरचश्मा अवाम की ताकत है, कोई फर्द नहीं है। तो अफसोस के साथ जब यहां लाश रखे हुए थे मासूमों की, ग्वादर में तो वहां जीप रैली चल रही थी। मुगलों के दौर में जनाब स्पीकर साहब, आज से 700 साल पहले मुगलों की सल्तनत और दौर में जब उनके घोड़े गलियों में चल रहे थे तो उनके नीचे गरीबों की लाशों को उड़ा के निकलते थे वो। तो बाद में उनके बाप और उनके खानदान को गिरफ्तार किया जाता था कि हम घोड़े पे सवार थे, रास्ते पे क्यों आए? यहां लाश रखे हुए हैं और वहां ग्वादर पे इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। इसको मैं किस चीज का नाम दूं? एहसास का नाम दे दूं? जमहूरी अमल का नाम दे दूं? कौन सी जज्बात थे ये? हम तो बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान, बाहैसियत बलूचिस्तान के रहने वाले और रवायत हमें यह इजाजत दे रही थी। जब कहते हैं कि इस्लाम के दौर में हजरत उमर के जमाने में दरियाए फरात के नजदीक अगर कुत्ता भी भूखा मरता तो इसकी जिम्मेदार उमर कहता था मैं हूं हजरत उमर। यहां तो लाश है इंसानों की, ये नजर नहीं आते हैं। जिसको इंसानी लाश यहां नजर नहीं आते तो इस मनसिब पे बैठने का उसको कोई हक नहीं। जनाब स्पीकर साहब, सच तो ये है बलूचिस्तान में बजट के दौरान मेजॉरिटी 30-40 बंदों का हमारे यहाँ के अराकीन का काबिल कद्र मेंबर हैं। इनकी सपोर्ट पे असम्बली की हर टेढ़ी पैसे का यहाँ से मंजूरी दी जाती। हमने इन 3 सालों में हमारे ऊपर कोई ऐसा न करे। इस 3 सालों में इस बजट के हर पैसे, टेढ़ी पैसे का हमने यहां से वहां से, यहां वजीर खजाना पढ़ रहा था कि वजीर आला को पिलाना मद में इजाजत दी जाए, ये 2 अरब का, 10 करोड़ का, 50 अरब का, ये तो हमने मंजूर किया। तो इसकी इस्तेमाल फिर एक फर्द नहीं करेगा। उन लोगों को नवाजा गया मेरे हल्के में भी जो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया था। इलेक्शन में कोई हिस्सा न ले उनको अरबों रुपए दी जाती है, करोड़ों रुपए दी जाती है। और इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इनकी मैंडेट है, इनके ऊपर यही हालात पैदा की जाती हैं कि ये अभी जब बोलते हैं कहते हैं आप तो PDM, वो PDM क्या कोई बला है?
آج پی ڈی ایم کے ساتھ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, آپ ان کو نکال دو, شناختی کارڈ ختم کرو, پاسپورٹ ختم کرو. اس طریقے سے ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں. ہمارے 5 ممبر مسنگ ہیں. آئی جی صاحب یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کم وقت بیٹھا نہیں. آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں آئی جی اور چیف سیکرٹری جو بڑے بڑے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلیٹ پروف گاڑیوں اور بنگلوں پہ, لاکھوں کروڑوں روپے اس غریب صوبے کے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ہم اس فلور کے حوالے سے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت مسنگ ہیں, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ان کے گھر یا اسمبلی میں پہنچائیں. کون لے گیا ان کو؟ اور سازش کے تحت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں سازش ہو رہی ہے, بلوچستان میں گورنمنٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, سازش ہو رہی ہے. سازش کے تحت گورنمنٹ میں رہنا, یہ کہاں کی انصاف ہے, کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہاں جو بھی ممبر ہیں میرے لیے قابل قدر ہیں, ان کی ضمیر ہے, وہ اس سرزمین کے اس وقت لوگوں کی نظروں میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے کسی گاؤں میں کسی تحصیل سے کوئی بندہ مسنگ ہے, ابھی تو اسمبلی کے ممبر بھی مسنگ ہو رہے ہیں یہاں سے. کس نے کیے مسنگ؟ یہ ملک کے حق میں جا رہا ہے, صوبے کے حق میں جا رہا ہے. اگر اس حوالے سے ان کو کوئی بھی نقصان ہوا, کوئی بھی خون ریزی یہاں ہوئی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خون کی ندی پہ گھس کے محل بنانے والوں کو اچھی نظر سے تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے. جو تاریخ ساز جب اپنی قلم اٹھاتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں, تو ان کے لیے بہت برا ہوگی. اس لیے اپنی ماضی کو, آنے والے مستقبل کو, یہ حال کو اتنی داغدار نہ کریں کہ نظر ہی نہیں آئے. کالے ہی کالے, سفیدی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہونا تو یہ چاہیے جو اسمبلی کی تقدس کی باتیں کرتے ہیں, تو اسمبلی کی تقدس کی تعریف کیا ہے؟ جام صاحب نے کل اپنے ٹویٹ کر رہا تھا, کہتا میں نے تو سب کو عزت دی ہے, ٹائم بھی دیا, سب کو عزت بھی ہم نے دی, پتہ نہیں ہے کون سی عزت چاہتے ہیں. اچھا, ابھی تک کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ عزت کس چیز کا نام. سوال یہ نہیں ہے. محسوس کرنا چاہیے کہ میرے کاروان میں کس کی کون سی گلائیں. سننے کی زحمت کریں, جائز چیزوں کو حل کریں. ایک مفکر کا قول ہے, کامیاب لوگ زیرو سے کاروان اور لشکر بناتے ہیں, اور ناکام لوگ اس کاروان اور لشکر کو زیرو پہ آ کے ٹھہرتے ہیں. لیکن ہم تو الفاظوں کی یہاں خوبصورتی برقرار نہیں رکھنا چاہتے. آج ہی بلوچستان میں آپ ریفرنڈم کریں, یہ خلائی مخلوق کو سائڈ پہ کریں. آج ہی آپ ریفرنڈم کریں, دیکھیں بلوچستان میں کس کے حق میں اٹھائیں گے. آج آپ ریفرنڈم کریں. ایسا نہیں ہے. سچائی سے بھاگنا یہ کون سا دلیل ہے؟ بادشاہوں نے بہت حکومتی کی, زور زبردستی, یہاں کبھی ماشاء اللہ لگا, گورنر راج بھی ہوئی. ٹھیک ہے, مظلوم لوگ تھے,
برداشت کرتے رہے. ابھی وہ گنجائش نہیں ہے. 21ویں صدی ہے. لگائے ماشاء اللہ. ہمارے لوگوں کو کیوں مسنگ کر رہے ہیں؟ لگائے ماشاء اللہ. چلائیں. اس ملک کو چلانے کے لیے جمہوریت ضروری ہے. عوام کی احترام کرنا ضروری ہے. عوام کی حق کے رائے دہی جو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر آج 33 سے 34 بندے کھڑے ہوئے تو 5 تاریخ کا ہمیں انتظار کرنے کی کون سی بات ہے؟ جمہوری طریقہ تو یہی ہے. جمہوری انداز تو اپنایا گیا. اور یہ میڈیا والوں کو میری اپیل ہے کہ 33 نہیں 34 سے لالا رشید واپس آ گیا. اس کو بھی گنو. اور باقی لوگ جو ہیں کب تک رکھیں گے ان کو؟ کتنے لوگوں کو رکھیں گے؟ تو ہم اگر اکٹھے اتنے لوگ آگے کل ہم ہائی کورٹ میں جا کے گرفتاری دے دیں. چیف جسٹس کو ہم اس فلور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے. یہاں جس کی بھینس جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ گیا. بابا لاٹھی ٹوٹ گئی. یہ کون سی چیزیں؟ اخلاق، انسانیت، روایت، کلچر اس صوبے کی، ان چیزوں کو جوڑ کے آگے بڑھو. قول اور فعل کو برقرار رکھو. آواز کو دبانے کے لیے انسانیت کی چابک کو استعمال کرو. اخلاق کی زبان کو استعمال کرو. طاقت کی زبان اگر ہوتی تو ہلاکو خان اس وقت حکمرانی کرتا. چنگیز خان حکمرانی کرتا. رنجیت سنگھ یہاں حکمرانی کرتا. کدھر گئے؟ طاقت کو ہمیشہ عوام کی مفادات کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جو سیولائزڈ کنٹریز ہیں وہ طاقت کو اپنی عوام کے بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عوام کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. کچھ ساتھی اس فلور پہ ایک دن میں نے سنا ان کا ایک بڑا ورکر یونیورسٹی کے زمانے میں ہمارا ساتھ تھا. بڑا پولیٹیکل اچھے ترقی پسند سوچ کا مالک تھا. اس کو مارا گیا. بے دردی سے مارا گیا. بے دردی سے مارا گیا. یونیورسٹی کے زمانے میں ہمارا دوست تھا. سلف سرکل سارے چیزیں اکٹھے ہوئے. جی لالا رشید صاحب. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
طبیعت بھی اس کی خراب تھی. وہ خیر بات کی باتیں ہیں. لالا رشید نے اپنی الفاظ تو ادا کیا، صحیح کیا، تو قرارداد کے حق میں انشاءاللہ باقی بھی یہی کہیں گے کہ شاید ہمیں مسنگ نہیں ہوئے تھے لیکن ہم یہاں نہیں تھے. تو 11 بجے ہمارے ساتھ تھے سارے، پھر کہاں ہوئے کدھر ہوئے، خیر جس نے اپنا کھیل رچا یا ٹھیک ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، اس بلوچستان کی والی وارث نہ ایک قبیلہ ہے، نہ کوئی ایک سیاسی پارٹی ہے. اصل اس کے وارث بلوچستان کی 1.23 کروڑ عوام ہے. جب الیکشن 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، اس الیکشن کے جو ریزلٹ ہوتی ہے، جو مینڈیٹ ہوتی ہے، یہی لوگوں کو صوبہ چلانا ہے، یہی آ کے یہاں قانون سازی کرتے ہیں اور بجٹ بھی پاس کرتے ہیں اپنے علاقے کی بہتری کی خاطر، اپنے علاقے کی ترقی کی خاطر. لیکن یہ تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی کہ جمہوری عمل کو روکنے کی مختلف انداز اپنائی جائے. آج میں بتاؤں کہ یہ ڈالر اتنا اوپر جو چڑھ گیا، چڑھتا جا رہا ہے. مہنگائی اتنی، لوگوں کے غریب مسکینوں کے کمر توڑ دیے اس نے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ عوام. یہ پلاننگ عوام ہی کر رہا ہے. یہ تباہ بربادی کے جو سلسلے چل رہے ہیں عوام ہی ہیں. اس صوبے کو تباہی کے دہانے پہ، یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، صوبے کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی کل ٹی وی پہ چل رہا تھا. اچھا، آپ جب چلائیں گے لاشوں کے لاش آئیں، آپ تو ترقی دے رہے ہیں. جب دوسرے آ کے کہ ہم اس کو چلائیں، کہتا نہیں ابھی تو صوبہ تباہ ہوگا جب یہ. تو یہ صوبہ اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تباہی کی پھر تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ کہاں تباہی ہوئی، کہاں بربادی ہوئی. تاریخ بہت ظالم ہے، وہ لکھے گا. اپنے آپ کی تعریف، اپنے آپ کو یہی شو کرنا کہ میں ہر چیز ہی جانتا ہوں، باقی لوگ بالکل لکیر کے فقیر ہیں. یہ تو ایک اس مینڈیٹ کی تو توہین ہوگی. لوگوں نے تو یہاں سے ووٹ لیے ہیں. سارے لوگ قابل قدر ہیں. ان کی قدر نہیں جانی، قدر کو قدردان جانتے ہیں. کہتا کہ ایک فقیر نے رستے میں جا رہا تھا، کوئی ہیرا اس کے ہاتھ میں آ گیا، ڈائمنڈ ہیرا جو قیمت تھی اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ بیچارہ خوش ہوا کہ کتنا خوبصورت مہرہ ہے میرے پاس. اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کا تو ایک ہی گھوڑا تھا. تو اس نے آ کے اس میں برابر کر کے اس کو داغا ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا. تو جب اس کے گلے میں ڈال دیا تو یہ ڈائمنڈ ٹوٹ گیا نیچے، بالکل ریزہ ریزہ ہوا. تو اتنا رویا، کتنا خوبصورت ڈائمنڈ تھا، کتنا ہیرا تھا. تو ہیرے سے آواز ہوا کہ بھائی میں تو ایک بادشاہ کے گلے کا ہار تھا، آپ نے مجھے گدے اور گھوڑے کے اس میں باندھ لیا. تو میں تو یہ تو نہیں چاہتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت، جو تناظر ہے اس وقت، جو کیفیت ہے اس چیزوں کی، ہم کیوں یہ کہیں؟ ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ وزیری کے لیے بہت بڑے ترس رہے ہیں، اور یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس وزیریوں کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، ہم نے وزیری پہ ریزائن کر.
اتنی ہمیں محبت نہیں تھی، ہم نے ریزائن کر دیا۔ پھر کہا کہ جناب یہ 14 بندے عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ہمیں تو وزیری کے لیے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیتے ہیں، خود کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم نے استعفیٰ دے دیا، ابھی آپ کے کیبنٹ میں پھر آنا بھی نہیں چاہتے۔ پھر یہ تاریخ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا، ہم گورنمنٹ بنائیں گے، اگر ناکام ہوا وہ اپوزیشن کے بینچ پہ جا کے بیٹھیں گے، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، اس میں کون سی اصول اور کسی کو خریدنا، یہ کہاں کا بلوچستان کے ساتھ بڑا وفا ہے؟ کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے، کہاں بلوچستان کے ساتھ وفا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو 33 ممبران نے اس نو کانفیڈنس موشن پہ کڑے ہو کے 5 منٹ میں اپنا رائے دیا، باقی دنیا میں تو یہی ہے، اخلاقی طور پہ فائل ورک کوئی نہیں ہوتی، کوئی آرڈر نہیں ہوتی، ایک ٹیڑی پیسہ بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسمبلی کے ممبروں کی تقدس کو رکھتے ہوئے آج کے بعد یہ فائل وہاں جام صاحب دستخط نہ کریں، مہربانی کریں، کیونکہ 33 بندوں کا تو اعتماد آپ سے ووٹ کیا۔ اور چیف سیکرٹری کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر صوبے کی ترقی فرد واحد کے لیے ہے تو وہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اگر صوبے کی ترقی چند ڈسٹرکوں کے لیے ہے، چند حلقوں کے لیے ہے، وہ تو پورے صوبے کی ترقی تو نہیں ہوئی۔ ترقی یکساں ہونا چاہیے، جی میر اسد بلوچ صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں۔ یکساں ہونا چاہیے ترقی، اور یکسانیت یہی ہے کہ کسی کو اپوزیشن کا نام دے کے، کسی کو ٹریجری کا نام دے کے، اور لائک ڈس لائک پہ پیسے کو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا، کچھ لوگوں کے حصے میں اچھے وزارت بھی آ گئے، کچھ لوگوں کے حلقوں میں اچھے ڈسٹرکیں بھی آ گئے، کچھ لوگوں کے ڈویژنیں بھی آ گئے، کچھ لوگوں کو تقسیم میں سینٹ کا بھی حصہ مل گیا، سب کو بہت سے چیزیں مل گئی۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم جام کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو یہ نہ ملتے آپ یہاں ہوتے۔ آپ جام صاحب کے کدھر ساتھ ہیں؟ 10 دفعہ تو ہمارے ساتھ آپ نے میٹنگ کیا، کس کو نکالنا ہے؟ مفادات کی جنگ ہے، کیونکہ آپ جب اپنی جتنی بھی تعریف کریں تو تاریخ لکھی جاتی ہے، اور لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ کی کل کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ کل جو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، سب سے پہلے جو اگر احتجاج ہوئی تھی اس میں ظہور بلیدی کو ساتھ اٹھایا، سلیم کو بھی ساتھ اٹھایا، 4-5 اور بندوں کو اٹھایا۔ سب سے پہلے جو پیروں فقیروں کے پاس گئے تو یہی لوگ گئے کہ جام کو نکالنا ہے، ہماری مفادات کو تحفظ نہیں ہوئی ہے، ہماری مفادات کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، صوبے کی مفادات کو نقصان ہو رہا ہے۔ بابا اس حلقوں میں جو لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، تو اپوزیشن کو یہ کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے نام پہ جناب یہ پی ڈی ایم کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا روح روان جو تھا، آپ لوگوں نے ان کو تو درخواستیں دی، اس کو گاڑی پہ بٹھا کے جلسے بھی کیا ان کے خاطر آپ لوگوں نے، سب سے بڑا روح روان جو تھا۔ اس لیے کسی کو بات بنانے کا جو انداز ہے، ہر چیز کا کوئی فارمولہ ہے۔ آپ چائے بناتے ہیں، ہیٹ، چینی، پانی، اور اس کا ایک ٹیمپریچر کا مدار ہوتا ہے، یہ پھر چائے بنتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ گوشت میں چینی ڈالتے ہیں اور چائے میں نمک ڈالتے ہیں۔
یہ تو کبھی میں نے نہیں سنا، لیکن لوگ ایسے بھی کرتے ہیں اور پھر نام اس کو کوئی اور دیتے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظوں کی جنگ میں ہمارے ساتھ بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ جس سیاست کی میدان سے جی آپ شکریہ۔ ابھر کے آئے ہیں، ہم بھی ابھر کے آئے ہیں۔ اس لیے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے جو ہی نکلے گا اپنا ریزائن دے دے، یہی صوبے کے لیے بہتر ہے۔ صوبے کے عوام کو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ 33 بندے تو آج ہم نے پورا کیا، 34 لالا نے اعلان کیا، باقی لوگ جو آئیں گے وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ایک جام کی خاطر، ایک جام صاحب کی خاطر پورے صوبے کو تباہ برباد کرنا ہے، دعوے پہ لگانا ہے۔ گناہ کیا ہے کسی نے؟ ہمارے ووٹروں نے کیا گناہ کیا؟ جمعیت کے لاکھوں ووٹروں نے کیا گناہ کیے؟ بی این پی مینگل کے ووٹروں نے کیا گناہ کیے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی احساس میرزا صاحب پلیز کنکلوڈ۔ احساس ہونا چاہیے جناب اسپیکر صاحب، کسی کو احساس دلانے کے لیے اس فلور پہ لوگ بول رہے ہیں، ان کو سننا ہوگا۔ کسی کی اگر خواص خمسہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی بہت ہیں، چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، پرکھتے ہیں نہیں چیزوں کو، آبزرو نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہفتے سے لوٹ کسوٹ یہ خزانے کا جو ہو رہا ہے، یہ بھائی خزانہ کسی کا ذاتی تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوٹ کسوٹ کسی کو دبئی میں بھیجو، کسی کو کسی ملک میں بھیجو، کسی کو 22 کروڑ دے دو، کسی کو 30 کروڑ دے دو۔ یہ غریب صوبہ ہے، اس کو اتنے 4 دن کا جو موقع درمیان میں آیا ہے، آپ جلد سے جلد نکال رہے ہو، پیسے نکال رہے ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف بلوچستان، جس نے کل پرسوں ایسا کرج اور باجرت فیصلہ دیا، یہی فیصلہ اس ملک کو بچاتے ہیں، اس صوبے کو بچاتے ہیں۔ اس صوبے کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے انصاف کی ضرورت ہے۔ جب انصاف بک جاتا ہے، ضمیریں بک جاتی ہیں، تو ترقی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس چیف جسٹس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اور تاریخ کو مٹھانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس بلوچستان یہ بھی آئین کے تحت جام صاحب کو پوری طور پہ نوٹس کرے، کل آ کے اپنا اعتماد کا ووٹ لے لے۔ پھر بھی وہ 5 دن کے بعد ہوگا آئین کے طریقہ کار پہ، اگر اس کے پاس کوئی بھی میجارٹی ہے مینڈیٹ کا اٹھا کے لے لینا۔ وہ خود کہتے ہیں 26 بندے میرے ساتھ ہیں، 26 بندے میجارٹی نہیں ہے صوبے کی۔ جی پلیز آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اپنی آواز پہ، ٹی وی کے چینل پہ کہ میرے پاس 26 ہے، تو 26 بندوں کے بعد پھر رہنے کی کیا جواز بنتی ہے؟ کیا جواز بنتی ہے؟ اور پنجاب میں گیا، وہ بزدار صاحب کے ساتھ 5 MP مجھے دے دو قرض کے طور پہ تک کہ میں یہاں ان کو گنوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی میر اسد صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں۔ تو میں جناب اسپیکر آپ کے اصرار پہ جی چاہتا ہے تو بہت کچھ بولوں۔ 3 سالوں میں بہت وعدہ وعید کیا ہمارے ساتھ، جب بھی میں کہتا تھا ڈن، جب بھی میں سوچتا جام صاحب یہ کیا ہوا ہمارے یہ جو وعدہ وعید کہتا ڈن۔ ایک دن یہ عصر کے نماز پہ مسلح جہاں نماز پہ تھا، میں نے کہا جام صاحب ایک منٹ یہ میرے وعدہ کا کیا ہوا؟ کہتا ڈن۔ پھر میں نے کہا ایک دن جام صاحب یہ ہمارے علاقے میں ڈن بڑے میدان کو بولتے ہیں بلوچی میں، وہی ڈن ہے آپ کا کیا؟ وہ ڈن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو بامانی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی رائٹ اور لیفٹ اور سنٹر پہ بیٹھے ہوئے، ان سے ابھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مزید دوست وہ ہوتا ہے کسی کا
کہ کسی کو صحیح مشورہ دے دے. وہ دوست کبھی نہیں ہوتا کہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو خوار برباد کرے. کچھ لوگ اس کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں نہیں جام صاحب آپ برابر ہیں, آپ کی تعداد 45 ہے, آپ کا تعداد 60 ہے. بھائی 60 ہے 65 ہے تو آج سب نے دیکھ لیا, سب نے دیکھ لیا, میجارٹی نے دیکھ لیا. اس لیے آج میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضمیر کا تقاضا, انسانیت کی تقاضا, صوبے پہ رام کریں, اس کو غلط گائیڈ نہ کریں. کیونکہ بہت سے لوگ ایج سے بھی اس سے زیادہ تھوڑا بڑے ہیں, وہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جام صاحب کی مستقبل کی خاطر آپ دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ یہ چلو 3 سال میں وہ رہا. جناب اسپیکر صاحب آنے والے وقت میں یہ تاریخ بہت ظالم ہے. اگر اس طریقے سے آج انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو یہی ساتھی کہتے ہیں 45 25 تاریخ کو یہاں 40 بندے وہ آئے اس دروازے سے نکلیں گے, پھر یہ کیا کہیں گے؟ ایک ساتھی تھا آخری ٹائم پہ سر, میں اس کو ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی کی دوست مر گیا تو یہ آیا رونے لگا, کہتا نہیں مرا ہے, کل اس نے میرے ساتھ کھانا کہا ہے. تو آپ بھی پیے بھائی, آپ بھی پیے. ہاں. تو جناب اس بندے نے کہا نہیں یہ تو رات کو اس کے ساتھ میں نے کھانا کہا تھا, یہ تو زندہ ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ مر گیا ہے. پھر اس کے بعد غسل ہوا, کہتا یہ زندہ ہے. اس کے بعد کفن پہنا گیا, کہتا یہ زندہ ہے. پھر لوگوں نے جنازے کو لے کے وہاں قبرستان تک لے گئے, لٹا دیا لحد میں, کہتا یہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا اس کو پکڑ کے ادھر ہی اس کو بھی دفناؤ, یہ کیا پاگل ہے. تو ابھی حیرانگی کی بات یہ ہے جی مہربانی کر کے اس کو یہ 65 کی حیوان اتنا زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے کہ ان کی گنتی کوئی لوگ جانتے نہیں. ہاں اگر ان لوگوں کو ڈی سیٹ کی گئی ہے, ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہ بھی یہاں شو کریں کہ جمعیت کے 11 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں اور BNP مینگل کے 10 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں, وہاں کے شو کریں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم انتظار کریں گے. شاید جام صاحب نے سارے چیز سین اپنے دیکھ لیا, لوگوں کو مسنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. پورا پاکستان کی میڈیا نا, انٹرنیشنل میڈیا میں سارے چیز آ گئے ہیں. ہاں یہ سارے کوششیں جو ہوئی ناکام. مزید خون ریزی پہ صوبے کو کیوں لے جاتے ہو؟ واحد صدیق کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا ہے, ابھی کتنے ہاتھ پیر توڑیں گے؟ بس کریں بابا, بس جتنا بھی آپ کو دیکھیں نا, ایمان کے تقاضے جو لوگوں کی ہوتے ہیں جناب اسپیکر صاحب, جن کے ایمان مضبوط ہیں, حدیث ہے, وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں, رب العالمین کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں. ابھی رب العالمین کی جانب سے آپ CM نہیں ہیں تو کم از کم آپ شکر کریں بھائی, نکل جائیں. آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے, نیچر کے ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے. اس لیے وہ شکر کرے. جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کرتی ہے. بڑی مہربانی جناب اسپیکر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں سنا, مہربانی. اور آج دور کا بھی مہربانی.